अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेजर यकीनन पाकिस्तान है, मगर यहाँ से भी एक ख़बर है छोटी सी, उसे शेयर करते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि इस वक्त जब मैं ये ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ तो ऐवान सदर में प्रेसिडेंट हाउस में शहबाज शरीफ साहब का ओथ होने जा रहा है। तो टेलीविज़न पर बता रहे थे कि एक बड़ी अक्सरियत शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रही है छोटे भाई का को वज़ीर-ए-आज़म बनने पे, मतलब चढ़ा रहे हैं उनको कि हुजूर तानू बुलाया सी। तो हंसी की बात है ना, मगर मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि नवाज शरीफ जैसे सियासतदान जिन्हें लेजेंडरी बना दिया गया था कि मोस्ट सीनियर 3 बार के प्राइम मिनिस्टर और अर्ली 80s से, तो मैं हमेशा कहता था ये बिलो एवरेज लोग हैं, ये ढूंढ के लाए जाते हैं स्टूज के दिमाग कहीं काम तो नहीं करता। इसका सबूत बार बार मिला है, मगर मुख्तसरन कि जब ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और हाई कमिश्नर पाकिस्तान वहाँ पहुंचा तो इन्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इनके खिलाफ साजिश हो गई है। भगा देना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था कि आप क्यों आए हैं यहाँ। कि एक कन्विक्टेड आदमी कैसी भी अदलियत थी, चोर थी, वो तो बाद में साबित हो जाता ना, मगर आप ही के मुल्क के रियासती इदारे हैं। तो आपको प्रोटोकॉल देने का मतलब ये था कि आवाम में आपको ज़ीरो किया जाए, लोगों के दिल में शकूक डाले जाए कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ चुके हैं, आपका बयानिया बदल चुका है। ये बदल चुका था, मगर एक पर्दा भी होता है, कोई शर्म होती, थोड़ी सी लिहाज रखा जाता है। आप ही की पार्टी में लोग कहते हैं नहीं, शर्म होती है, हया होती है। तो उस दिन तो आवाम में ज़ीरो हुआ था, जो अभी अताउल्लाह मेंगल ने जो कहा है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मगर जिस दिन आप पहुँचे, बायो मैट्रिक मशीन वहाँ पहुँचाई गई है, FIA पूरा पहुँचा इस्लामाबाद, जब आप उतरे तो उस वक्त तो आपको यकीन हो जाना चाहिए था कि आपको आवाम में ज़ीरो करने का फैसला हो चुका है। कि दिलों में, मतलब हम जैसे छोटे से लोग ये पहले दिन कह चुके थे कि ये प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आवाम के दिल में नफरत भड़कानी थी ना। अच्छा, बायोमेट्रिक मशीन पब्लिक की गई, ये कोई इतनी बढ़िया वाक़या थोड़ी है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि टेलीविज़न के मालिक हैं ना, वो फ़ख्र से बयान करते हैं कि मैंने पासपोर्ट की ज़रूरत सी तो FIA चल के आई पासपोर्ट मशीन लेके ऑफिस दफ्तर। ये अशराफिया का मुल्क है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उसमें ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना कि अगर बायोमेट्रिक वहाँ पर पहुँच गई, मगर एज ए पॉलिटिशियन इनको नहीं आने देना चाहिए थी। और फिर मीनार पाकिस्तान पे जब आपने तकरीर फरमाई और कहा कि भारत से ताल्लुकात होंगे और उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, तो मोहर लगा दी इस्टेब्लिशमेंट ने भी। ये पहले आवाम से रिजेक्ट करवाया और फिर आपने खुद मोहर उन्होंने लगा दी, जिन्होंने बुलाया था कि नहीं हुजूर आपके साथ नहीं चल सकते, अगर भारत से ताल्लुकात हो गए तो हम तो फारिग ही हो जाएंगे बिल्कुल। एक लंबी बहस है। तो कल आपने तकरीर सुनी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, मुंतखब होने के बाद, 201 वोट लेने के बाद, कि कश्मीर का जिक्र करते हैं कि खून बह रहा है, वहाँ कोई खून नहीं बह रहा। आप लोग, मैंने कल भी इस पर गुफ्तगू की थी, फ़लस्तीन में बह रहा है, बिलाशुबा बह रहा है। और अमेरिका जैसे मुल्क में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बड़ी अक्सरियत उनके अपने खिलाफ हो चुकी है। और सबको पता है यहाँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इंसानियत हर जगह प्रिवेल करती है, ये जहन के अंदर रखे। एक लंबी कहानी है कि हमास बी टीम है, क्या है, हम उस पर बहस में नहीं पड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को उस दिन समझ आ जानी चाहिए थी उस तकरीर के बाद कि अब आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे और आपका भाई घर में पहले से तैयार है। मैं एक बार बता चुका हूँ कि सन 2000 से शहबाज शरीफ के ट्रोलर ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ को तो सदर बनना चाहिए, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो। बहरहाल, तो मैं कहना ही चाहता हूँ, चिढ़ाया जा रहा था उनको। कल शहबाज शरीफ की तकरीर में एक दो चीज़ें और रह गई थी उसकी तरफ भी, कि एक तो उन्होंने कहा ना कि बलूचिस्तान से बात करेंगे, उनके लोगों से जाके बैठेंगे, उनके शिकवे गिले दूर करेंगे। तो उनसे पूछा जाए कि आपके पास मैंडेट है, आप आज़ाद हैं, खुद मुख्तार है पॉलिसियों में, आप तो खुद उनके रहमो करम पर हैं। जो उनके ग्रीवेंसेज हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय मिलिटेंसी बढ़ रही है ना रोज़। तो आप क्या, ज़रदारी के दौर में भी ये कोशिश हो चुकी है, मगर वो किसी को कामयाब होने ही नहीं देते।
اور پھر جس طرح سے گوادر ابھی ڈوبا اور نگراں حکومت جس کا سربراہ وہ کاکڑ تھا جو اب سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب سینٹ کی یوسف رضا گیلانی کو سیٹ نہیں دیں گے. پتہ نہیں انفارمیشن ہے غلط صحیح یہ تو آنے والے دن میں پتہ چلے گا نا کہ یوسف رضا گیلانی جو پہلے سینٹ سے استعفیٰ دے رہے تھے، پھر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے گئے اور اب سینٹ کے چیئرمین بننے جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جناب اگر اس پہ ضد کی گئی تو صدر صاحب کی جو آصف زرداری صاحب کی صدارت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. واللہ عالم بالصواب. گفتگو ہے سینہ گزٹ باتیں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب قصے وہاں بیان کیے جا رہے ہیں. تو آپ گوادر دیکھیں ڈوب گیا. وہاں پر ابھی اختر مینگل تقریر کر رہے تھے، کمال تقریر ابھی شروع ہی ہوئی تھی، 5 منٹ ہی بولے تھے. کہ پہلے تو مزے کی بات یہ کہ جس چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، جیو نام لے کے بتا رہا ہوں، کہ جناب ان کی تقریر کو پی ٹی وی سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. اور اپوزیشن کا بھی یہی رونا ہے، تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل جو ہے کہ جناب وہ ہمیں ایکول ٹائم دیں اسمبلی میں اور پی ٹی وی پہ ہمیں برابر کر دکھایا جائے. کل جب عمر ایوب تقریر کر رہے تھے تو پی ٹی وی نے تو کاٹا جیو اور اے آر وائی نے بھی فوراً کاٹ دیا تھا. اور ابھی بھی اختر مینگل کی جو خبر بتا رہا ہے چینل کہ جناب وہ ان کی تقریر کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، لائیو تقریر کو پی ٹی وی سے اپنے آپ ہی کاٹ دیا، اور وہ بتا رہا ہے اور پھر اشتہار شروع ہو گئے. آپ گیم دیکھیں مزے کی بات. تو جو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے اختر مینگل، اور آج کا میرا اصل ٹاپک بھی وہی ہے کہ مبارک ہو شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننے پہ، اور جنہوں نے کانٹیسٹ کیا انکلوڈنگ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دونوں پارٹیوں کے عمر ایوب اور باقی لوگ. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اس ملک میں جمہوریت ہے، یہ ایسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر لوگ غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے اسلام آباد کا ذکر کیا کہ ہماری بیٹیاں آئیں، کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آیا تھا، کوئی اپنی بیٹے کو، کوئی اپنے شوہر کو. تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کو تو وہ کسی طرف کے بھی رہا کریں. میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا، میں بلوچستان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم تو جنگی قیدی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ملٹری ہیلی کاپٹر درجنوں کی تعداد سے اڑ رہے ہیں بلوچستان میں، گوادر پورا ڈوب گیا. جو سی پیک کا جھومر بتایا جاتا تھا گوادر پورٹ، وہ پورا شہر ڈوب گیا. تو کچھ ہیلی کاپٹر وہاں بھیج دیے ہوتے ہیں ریسکیو کے لیے، مگر وہاں تو کسی نے غور طلب بھی نہیں کیا. یہ مریم نواز راشن بانٹ رہی نا، گوادر کے لوگوں کے لیے بھی بھیج سکتی نہیں کوئی تھوڑا سا راشن، جیسے کچھ ان کے آنسو دھلتے، وہ جو گھروں میں بند پڑے ہیں، ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے غور نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے آپ بلوچوں سے بات کریں، مگر ان کے آنسو تو پوچھیں پہلے. اور آج میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تو حل کریں پھر ان کے ساتھ بیٹھیں. مگر ان کے ساتھ بیٹھنا کون چاہتا ہے؟ کیا یہ سیاسی پارٹیاں جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہوں، جس پہ جھوٹے سچے الزامات مکمل لگے ہوئے ہوں؟ آج بھی اسمبلی میں جعلی وزیر اعظم کے نعرے لگ رہے تھے اور بیرسٹر گوہر برس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سائفر جو ہے حقیقت ہے، توشہ خانہ میں کون شامل نہیں ہے. پھر ان کا یہ جمہوریت ہے، یہ خاندان کے خاندان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، اپنی بہنوں کو ووٹ نہیں دیا. یہ درست ہے، مگر یہاں یہ بھی درست ہے. پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو کہا کہ جماعت اسلامی میں ایک جمہوریت تھی، ایک ایم کیو ایم میں تھی کہ اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کو لے کر آتے تھے. انہوں نے بھی گنگا میں ہاتھ دھو لیے اور 15 نمبر لے لیے جو ہماری سیٹیں چھینی ہوئی ہیں. یہ ایک بحث طلب بات ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کہ پہلی جماعت تھی ایم کیو ایم، جس کے لیڈر الطاف حسین نے اپنے کسی رشتہ دار کو کبھی ٹکٹ نہیں دیا. یہاں تک کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کے بہنوں ہی ہیں یہاں ایک یونس، وہ دکھا کے الطاف حسین کو کافی کام وام کرتے تھے تو انہیں سائٹ پہ کر دیا گیا تھا. مگر الطاف حسین میں فاشزم تھی. ہم ان کی اس خوبی کو
کہ اب وہ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو ٹکٹ نہیں دیتے، لیڈر نہیں بناتے، عام آدمی کو لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں فاشزم ہو، ان پہ جو الزامات ہیں جن میں سے بہت سے میرے علم میں ہیں. اسی طرح سے عمران خان صاحب فاشزم کی حمایت کرتے ہیں، جمہوریت کے راستے فسطائیت لانا چاہتے ہیں اس ملک میں. ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی. ڈزنٹ میٹر کہ انہوں نے آپ جیسے کارکنوں کو عام ووٹ دیا. آپ عام کارکن نہیں ہیں، خربوں پتی ہیں آپ بھی. سارے جہان کو پتہ ہے آپ کی پارٹی میں جس انداز سے ٹکٹ بانٹے گئے ہیں، دیے گئے، اب تو کچھ مجبوری میں دیے ہیں نا. لطیف کھوسا سے لے کے آپ نے کس عام آدمی کو ٹکٹ دیا ہے؟ ایک جمشید دستی کو، اس نے بھی اچھا خاصا مال بنایا ہوا ہے. خیر، بلاول بھٹو نے بھی تقریر کی اور کہا کہ یہ جعلی جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں، کیا ہے وہ فارم 47 45، انہوں نے کہا کہ مزہ آ رہا ہے. جب ہم یہ بات کہتے تھے تو آپ لوگ ہنستے تھے، جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا. میں مختصر بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں اب سمجھائیں، ہم نے بنایا ہے یہ آئین، ہمیں پتہ ہے آئین کیا ہے، ہم اس کے کسٹوڈین اصل میں. اور یہ درست ہے کہ جو آئین کسٹوڈین یہی پیپلز پارٹی، اس کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی وہ سب پیپلز پارٹی نے دی ہیں. ان کی کرپشن، ابھی سندھ میں کل کی خبر ہے 2 کھرب روپے کی زمین جو ہے نا سرکاری کاغذوں سے ادھر ادھر ہو گئی ہے، اور کافی لوگ اس میں انوالو ہیں. میں کبھی حمایت نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نا مجھے تو کبھی کسی دن پیپلز پارٹی کا بنا دیتے ہیں، کسی دن نون کا بنا دیتے ہیں. بہرحال تو میں بتا ہی رہا تھا کہ اختر مینگل ایک ٹرو لیڈر ہے. اس نے ووٹ نہیں دیا ان میں سے کسی کو بھی. اس کی باتیں غور طلب ہیں. اور یہ جس طرح کی جمہوریت ہے، یہ کتنے دن چلے گی، ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. آپ اس جمہوریت کا اندازہ ایسا لگا لیں کہ نگراں حکومت میں اسد طور کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ اس نے بتا دیا تھا کہ اویس جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر جو ہے عمران خان سے ملنے چلا گیا تھا. سیاست دانوں کو گالیاں دے سکتے ہیں، ویلاگر، صحافی، اینکرز، تجزیہ نگار، نامہ نگار اور واقع نگار اور پتہ نہیں کون کون سے نگار وہاں ایجاد ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. سلیم شہزاد کو مار دیا گیا تھا اس لیے کہ اس نے کراچی نیول بیس پہ، ایئر بیس پر جو حملہ کیا تھا نیول بیس پہ، اس کی کہانی بتا دی تھی کہ اس میں ان کے اپنے اندر کے لوگ انوالو تھے. میں آپ سے پورے یقین سے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ صحافی جو اس وقت ISI سے بات کر رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دیں سلیم شہزاد کو، تو 1 رات پہلے مجھے بتایا گیا کہ نہیں فکر نہیں کریں، بات ہو گئی، کل چھوڑ دیں گے. تو 2 دن کے بعد اس کی لاش ملی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا یار بس اب کیا بولیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری ہے نا، سب کو معلوم ہے وہاں کیا ہوتا ہے. تو کب تک یہ ریاست ایسے چلے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. فی الحال تو حالات یہ ہیں کہ مغرب سے تو کل تقریر کر کے اپنے حالات پہلے سے بتا دیے ہیں کہ ہم فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. کل کیونکہ لمبا ویڈیو ہو گیا تھا، میں بہت سی باتیں نہیں کر سکتا تھا. ایسٹ تیمور ہو، سوڈان ہو، جہاں جہاں کا ذکر کیا تھا محترم شہباز شریف صاحب نے، وہاں کمیونزم سے لڑائی تھی، مذہب کی لڑائی ہم مسلمان دکھاتے ہیں. وہاں خطرہ تھا کہ کمیونزم آ جائے گا، وہاں خطرہ تھا کہ رشیا سنپ کر لے گا، اور دوسرے معاملات تھے. یہ تو ہم دکھانے کے لیے اپنی گڈی اور اپنی باتیں اوپر رکھنے کے لیے مذہب کو، کیونکہ مذہب کے بغیر تو ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں. ہم بیچتے ہوئے ہیں، ہم بھارت پہ تو تنقید کرتے ہیں، مگر اقلیت ہے. مثال کے طور پہ ایک رام مندر بنا یا بابری مسجد گری تو اس دن ہمارے یہاں 30 مندر ٹوٹ گئے تھے. ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. آج بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. یہ انتہا پسندی، یہ تشدد اور یہ سیج کرنا مذہبی اینگل سے دماغوں کو، یہ ہماری ایجاد ہے اس خطے میں. اس سے انکار جب کریں گے مار کھائیں گے، اور مار پڑ رہی ہے. اور یہ کب تک پڑے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ایک کر کے نظر آنا شروع ہو جائے گا. حالات آپ کے یہ ہے کہ آپ کی سبسڈی جو مکمل طور پہ IMF بند کرنے جا رہا ہے، ٹیکس دگنا کرنے جا رہا ہے،
نئے بجٹ میں لبرل ماڈرن پالیسیاں یہ حکومت فائنل کرے گی. اس میں تو طرفہ تماشا ہی دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو اس حکمران اشرافیہ کو اور ان کے چاپلوسوں کو مفت ملتی ہے، سول بیوروکریسی ہو، وہ آرمی بیوروکریسی ہو، یہ ججز ہوں، یہ سیاستدان ہوں، حکومت مطلب انہیں جو چیزیں فری ملتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، پیٹرول ہو، یہ چیزیں عذاب بناتی ہیں نا. اگر ایک آدمی کی تنخواہ 30,000 ہے، بجلی کا بل 30,000 آ رہا ہے، تو وہ زندہ کیسے ہے؟ معجزہ بھی نہیں ممکن ہے. یہ تو خود اندازہ لگا لیں وہ کیسے زندہ ہے. جو لوٹ مار ہے، کل یہ تو بتایا کہ بجلی کی لوٹ مار جو ہے، جو چوری ہے، 1,000 ارب کا نقصان ہے. یہ نہیں بتایا کہ لائن لاسز کتنے ہیں، جو میجر لائن لاسز ہیں. اور ان کے ساتھی چوری کرتے ہیں، ان کے دوست اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ 18ویں ترمیم پہ حملہ کرنا ہے. اور یہی پی ٹی آئی یہ جو آج جو بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، یہ ساتھ دیں گے. یہ دیکھیے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم صدر کا ووٹ دے گی اسد زرداری کو. دیکھنا ہے نا کہ نہ دیں. اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات صحیح ہیں، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کی سیٹ کاکڑوں کو دی جائے گی. اچھا، یہ بلوچستان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب بات چیت ہوگی، یہ کاکڑ ہوں، سرفراز بگٹی ہوں، یہ جتنے لوگ بھی حکمران طبقہ جو بلوچستان کا ہے، یہ سپر اسٹوپڈ ہے. ان کو ہر جگہ لایا جاتا ہے. سینٹ میں بھی چیئرمین بنوا دیا جاتا ہے سنجرانی کی شکل میں، نگراں وزیر اعظم بھی بنوا دیا جاتا ہے، اور عہدوں پہ بھی لگا دیا جاتا ہے، تاکہ جو قبائلی سسٹم ہے نا تو اس کو سیچ کر کے رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. تو ایسی صورت میں اب اسد طور کیا جرم ہے اس کا؟ ولاگ ہی کیا ہے نا. ایک ایٹمی ملک، اسے ایک اسد طور سے خطرہ ہو گیا ہے. وہ حنیف میرے پسندیدہ کالم نگار ہیں، محمد حنیف. کمال خوبصورتی، کیا تغزل ہے، کیا فصوح ہے، کیا گداز ہے زبان میں ان کی. انہوں نے لکھا ہے نا کہ ایک نگراں وزیر، جب نگرانوں کا سنہرا دور تھا، تو انہوں نے ہمیں پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اس سے نپٹا جائے گا. تو ہمیں وہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. اور یہ نگراں وزیر، انہوں نے تو نام نہیں لکھا ہے، میں بتا دیتا ہوں. جو جمہوریت کا بہت بڑا علمبردار بنتا ہے، جو یہاں سے گیا ہے، جو اپنی کسی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں گیا. آصف زرداری کو گانے سنایا کرتا تھا، میراثی تھا فطرتاً. I'm sorry، کیونکہ ایک پروفیشنل سنگر ہوتے ہیں، ایک یہ گانے وانے سنا کے لوگوں کا دل مول لینا اور ان سے مال پکڑ لینا، عہدے پکڑ لینا، میراثی ہوتے ہیں نا پھر تو وہ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب. انہوں نے یہ جملے کہے تھے، مجھے یہ بات کنفرم پتہ ہے. اور ان کے دور میں اسد طور گرفتار ہوا، مگر وہ ہماری صحافتی برادری کی آنکھوں کا تارا ہے. اسد طور کے لیے تو لوگ نکل رہے ہیں، مگر اس آدمی پہ کوئی نہیں بول رہا کہ تیری موجودگی میں اسد طور گرفتار ہوا، کیونکہ اسے عہدہ عزیز تھا. اور یہ لوگ تو وہ ہیں نا جو آخر تک کوشش کر رہے تھے کہ انتخابات نہ ہوں کسی صورت سے، اور یہ کنٹینیو کریں. ہمارے ایک اور شناسہ جو بہت بڑے عالم دین بنتے ہیں، یہاں آنے کے پہلے کہتے تھے مجھے ٹکٹ دے دو بس، تو میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. پھر کہتے تھے $2,500 دلوا دو. پھر ایک موقع آیا کہ یہاں ایک تقریب ہو رہی تھی جس میں ان کی تصویر چھپ گئی، تو میں نے ان کو بھیجا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے نہیں، میں تو یہاں نہیں جا رہا. اور اگر یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں $1,500 لوں گا. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ابھی جب وہ وزیر بنے تو سعودی عرب گئے، واپسی پہ کوئی 15 سے 20 بہت بڑے سوٹ کیس بھر کے لائے. لوگوں سے گفٹ پکڑے ہوئے. وہ یہاں آتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں. مجھے نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ کس کس کے بارے میں بولیں، کس کس کے بارے میں بات کریں. تو وہاں صحافت کیا ہے؟ وہ اختر مینگل نے کہا نا کہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، صحافی جو ہے ہماری کریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہیں غلط ہوں تو وہ ہمیں درست کرے. مگر میں اسے اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، صحافت ہے جو آپ کی نظریاتی احساس کی ذمہ دار ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. آپ کے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب وہ دیتی ہے، ریاست سے جوڑ کر وہ رکھتی ہے. اگر وہ تنقید کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے اندر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے. اسد طور نے کہا نا کہ یہ لوگ اس ملک میں قبرستان جیسی خاموشی چاہتے ہیں. یہ نام ہی اس طرح پاکستان رکھا گیا نا، قبرستان، کفرستان، تضادستان.
اور لوٹستان اور بوٹستان، سارے تان اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں 19 سے 20 لوگ آتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو منظر کشی اس نے کی ہے وہ بھوک ہڑتال پہ اس کی 80 سالہ اراؤنڈ 78 سالہ والدہ کھانا لے کے گئی، اس نے کھانا نہیں کھایا، ماں کو کہا میں بعد میں کھا لوں گا، تو اس کی ماں نے یہ دعا دیکھیں سنیں وہ کچھ نہیں کہا، اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو ہدایت دے، مطلب کہ میرا بیٹا ڈٹا رہے، جہاد پر کھڑا رہے، میرا بیٹا حق کے ساتھ بولتا رہے۔ میں اساتذہ آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جس انداز سے بہادری جرأت سے وہ ولا کرتا تھا، لاکھ لوگ کہیں کہ آج وہ عمران خان کی حمایت کر رہے، نہیں، روز اس طرح کے الزامات مجھ جیسے لوگ بھی سنتے ہیں کہ آج ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں، کل اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ جب سچ کی بات کریں تو دوسرے مخالفین، یہ جمہوریت ہے اس ملک میں، جمہوریت آئی نہیں تھی کبھی یہاں، نہ کبھی آ سکتی ہے جب تک وہ اپنے آئینی فریم میں نہیں جائیں گے، اور میرے منہ میں خاک، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آخری دن تک اس بات کو سمجھیں گے۔ وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھائیے سکتور کے لیے، آپ لوگ بولیے کہ ایک ایٹمی ریاست کو ایک اسطور سے، ایک نازک منحنی سے، کیا اس کو دیکھیں، اس کی ننھی سی جان کو دیکھیں، وہ 100-125 پاؤنڈ کا، میرے خیال میں تو 150 پاؤنڈ نہیں ہوگا وہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی جرأت، اس کا حوصلہ اربوں پاؤنڈ میں دیا ہے۔ اس کا ساتھ دیں، اس کے لیے بولیں۔ اور کل کوئی کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف اور مریم نواز اس سے ملنے جائیں گے، ہائے ہائے، آپ کی بے چارگی، آپ کی سادگی اور آپ کی مکاری کو سلام کرتا ہوں میں۔ آپ حکمران ہیں اب، مگر آپ اسے ریلیف نہیں دے سکتے، آپ بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے کہ آپ بلاتے کسی جرم میں، پکڑتے کسی الزام میں ہیں، آپ بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ آپ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں کہ کوئی قانون انصاف نام کی اس ملک میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔